अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहुल क़ुद्दुस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कुल तारीफ़ कुल शुक्र उस ज़ाते वाहिद के लिए है जिसने हमें ज़िंदगी की नेमत अता फ़रमाई और हमें कुरान को सीखने और समझने का मौका दिया, और उसके नाम के साथ हम पनाह मांगते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए हमारे रब, हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं शैतान मरदूद के हमलों से बचने के लिए। ए हमारे रब, हमें शैतान के वार से बचा लीजिए कि वो हमें कुरान से दूर ना कर सके, वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, वो हमें दूसरी चीज़ों में ना उलझा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है जो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, अरहमुर राहिमीन है, हर रहम करने वाले से बढ़कर रहम करने वाला। तो हम अपनी कीमती चीज़ों को, हदीस में आता है कि अगर कीमती चीज़ों को अल्लाह का नाम लेकर लॉक कर दिया जाए तो वो महफूज हो जाती हैं। हर दरवाज़ा जो उसके नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ बंद किया जाता है, उसको कोई गलत नीयत से नहीं खोल सकता। तो हम उसके नाम के साथ उसी से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इन आयात की मार्फत, इनका फ़हम हमारे लिए खोल दीजिए और इनको हमारे दिलों में महफूज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अल्लाह की किताब का फ़हम बहुत बड़ी रहमत है और अल्लाह हमें अपनी रहमत में ले ले। तो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू किया था। हम आयत 45 तक कर चुके हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात हो रही थी, उनका ज़िक्र हम कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में सबसे पहले किस नबी का तज़किरा किया था? हमने किस नबी का तज़किरा पढ़ा था? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, उनकी इबादत का हाल, फिर यहया अलैहिस्सलाम की इबादत का हाल, फिर उनकी अल्लाह से मोहब्बत, उनकी सिफ़ात का तज़किरा किया अल्लाह ताला ने, फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी का, उनकी सबमिशन का, उनके बारे में अल्लाह ताला ने डिटेल से बताया कि उनके दिन रात कैसे गुज़रते थे, फिर उनकी वाक़यात और उनकी कैफ़ियत हमें बताईं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अब्दियत, उनकी सिफ़ात, उनके पैगाम के बारे में अल्लाह ने हमें बताया। और फिर अब हमारे जद्दे अमजद अव्वाहुम मुनीबुन खलीलुल्लाह, अल्लाह ने लक़ब दिया ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के दोस्त थे। तो अल्लाह कदर अफ़ज़ाई फ़रमाते हैं अपने दोस्तों की। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब से मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे थे, जब ये तमाम अम्बिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की अताअत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह उनकी तारीफ़ रहती दुनिया तक करेगा लोगों के सामने। अल्लाह उनको रोल मॉडल की हैसियत से पेश करेगा कि ऐसे होते हैं हमारे नेक बंदे, इनकी अताअत हमें पसंद आती है। तो जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके कदम चूमेंगी। तो उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी ऐसे तारीफ़ की जाएगी। तो हमें भी नहीं मालूम, बस हम क्या करें, हम ये एक बात समझ लें कि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी नेकी निजात का सबब बन जाए, कौन सी नेकी जन्नत में जाने का सबब बन जाए। हम
نیکیوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی رضا کے لیے نہیں، نہ شوہر کی، نہ بیوی، نہ یعنی شوہر بیوی کے لیے، نہ ساس کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ بچوں کی، مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے نیکی نہ کریں، نہ ہی ہم یہ چاہیں کہ ہماری نیکی کے بدلے میں کوئی جو ہے وہ ہماری تعریف کرے۔ بس ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان نیکیوں سے راضی ہو جائے، ہماری جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے ہیں، اور ہم ان کو چھپائیں، ان کو ڈسپلے نہ کریں، کیونکہ اللہ ان کو ڈسپلے کرے گا، اللہ دکھائے گا قیامت کے دن، اور اللہ دنیا میں بھی جس کی نیکیاں دکھاتا ہے۔ بس انسان خود کوشش نہ کرے، اور جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ نیکیاں کرتے وقت انسان کو مخالفتیں فیس کرنا پڑیں، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی آزمائش آئے کہ وہ تنہا ہو جائے، لیکن انسان اس بات کا یقین رکھے کہ اسے اللہ ضائع نہ کرے گا، اللہ نیکیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اللہ اپریشیٹ کرے گا۔ تو یہ جو انبیاء کے تذکرے ہمارے سامنے آئے، اس کے ذریعے، یہ تو خیر نبی ہیں، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا مقام تو کسی کا نہیں رکھا، لیکن اللہ ہمیں بتا ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ سب کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آبٹین کرنے کی، ان کے جسے کہتے ہیں نا، ان کو فالو کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کچھ باتیں، کچھ اینگلز جو ہیں جو ابھی تک بیان نہیں ہوئے تھے، ان کو تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ بات واضح انداز میں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی، اب یہ دیکھیں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے نبی تھے، ہی واز صدیق، اور پروفٹ بھی۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، نبیہ، نبی کا لفظ نبوتاً سے ماخوذ ہے، یعنی عالی قدر، اونچے مرتبے والا، اللہ کی طرف سے پیغمبر بنایا ہوا، اور نبوتاً ایک اس کا مطلب جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیلا، زمین کا ابھرا ہوا اونچا حصہ، یا پھر نبا جو اس کا مطلب خبر ہوتا ہے، نباؤن، اس سے ماخوذ ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے دین حق سے باخبر جو شخص بھیجا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی خبر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صدیقن کو ہم پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کچھ اہم باتیں ڈسکس کی تھیں۔ ابھی مفسرین کہتے ہیں یہ جو کمبینیشن ہے صدیقن نبیہ، مفسرین کہتے ہیں یہ ایک نیا کمبینیشن ہے جو قرآن مجید میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور آیت 56 میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی صدیق النبی آیا۔ تو یہ جو آیت 51 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے بالترتیب جو حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صدیق النبی نہیں یوز کیا، رسول النبی یوز کیا، ان کو وہ لقب اس لقب سے نوازا گیا۔ تو مفسرین نے اس پر بڑا غور و خوض کیا، تدبر کیا کہ یہ جو ترکیب آئی ہیں، یہ جو کمبینیشن ہے صدیق النبیہ اور رسول النبیہ، اس میں کچھ خاص مفہوم جو ہے وہ ہڈن ہے۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ ان دو تراکیب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کی ان آیات پہ غور کریں گے۔ کون سی آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں درست راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو یعنی وہ لوگ جو سیدھے راستے پر چلے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حقدار بنے، انعام پانے والے بندے، پوزیشن ہولڈرز کہہ دیں آج کی زبان میں۔ تو اب سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس میں 4 سٹیپ ہمیں بتائے گئے۔ یہ سورہ نساء آیت 69 ہے، اس میں 4 سٹیپ بتائے گئے مومنین کے، کہ سب سے پہلا سٹیپ
نبیین، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، اور چوتھا جو ہے وہ الصالحین. یعنی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام پانے والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، وہ ان 4 لیولز پہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام پانے والے. یہ چاروں درجے جو ہیں وہ انعام پانے والوں کے ہیں. ان کو یعنی یہ 4 سٹیپس ہیں. اس میں یعنی یہ سب کے سب، یہ چاروں جو ہیں یہ منعم علیہم ہیں کہ ان کے اوپر انعام کیا گیا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہ ان کی فرما برداری کا بدلہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کن کے لیے ہوں گی. تو یہ بھی ان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے کہ تم ان کے ساتھ ہوگے. سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور سب سے نیچے والا صالحین کا. تو یہ صالحین جو ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں، ایمان کے مطابق اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور انبیاء کا درجہ جو نبی کا درجہ ہے، یہ درجہ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود چنتے ہیں، کوئی اس کے لیے محنت اور جد و جہد کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن یہ 3 درجے جو ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اپنی کوشش سے، محنت سے، نیکیوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ جو صدیقین ہے، اس کو صدیق النبیہ کہا گیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو. تو وہ کہتے ہیں کہ صدیق کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صدیق ہے. کہتے ہیں کہ وہ کائنات پر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، حق کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ غور و فکر کرنے والے تھے. پہلے انہوں نے سوچا کہ میرا معبود کون ہے، ڈھونڈنے لگے کہ کون اتنا بڑا ہے جو کہ میرا معبود ہوگا، جس کی میں عبادت کروں. تو پہلے سوچا سورج ہوگا، تو پھر سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے چاند کو سمجھا. یعنی اس طرح سے وہ خود سوچتے تھے. اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ کوئی ڈوبنے والا، وہ چیز جس کو زوال ہو، وہ رب نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتے. اور صدیق کی اور کیا خوبی ہے، ایک تو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ ایک کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جب رب کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، خیر خواہی سے اوروں کو بلانے لگتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حل یسمعونکم، کیا یہ جو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، کیا وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو سوچو کیوں عبادت کرتے ہو ان کی. تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا بل وجدنا آباءنا، کیونکہ ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا. یعنی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر خواہی سے چاہتے تھے کہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. انہوں نے اپنے رب کا انٹروڈکشن کرایا. ہمیں سورہ شعراء کی آیات بھی ملتی ہیں، الذی خلقنی هو یہدین، کہ دیکھو رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا، جو کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے. اور والذی هو یطعمنی و یسقین، اور جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، تکلیف میں ہوتا ہوں، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور وہی موت دے گا، اور وہی میری روح قبض کرے گا، اور وہ پھر مجھے زندہ کرے گا. تو اسی رب سے مجھے امید ہے کہ وہ میری ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ میری مغفرت کر دے گا، وہ میری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا. تو اپنی زندگی پر غور کیا، کائنات کی نشانیوں پر غور کیا، اور اپنے رب تک پہنچ گئے. اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کی کہ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. تو جو ہے یعنی ساتھ اللہ سے دعا کر کر کے اللہ کو تلاش کر رہے تھے. اور جب جان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، تو پھر اللہ ہی سے رہنمائی مانگ رہے ہیں.
وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آئی تھنک 128 ہے، کہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، اللہ ہمیں بتا دے کہ ہم کیسے تجھے راضی کریں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو بہت رحیم ہے۔ تو وہی لوگ صدیقین ہوتے ہیں جو منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے صحیح راستہ مل جائے تو میں گمراہی کے راستے سے پلٹ آؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، وہ بھی صدیق تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ضرور ہے، تھوڑا بہت توقف کیا ہے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے، کہ آپ ایسے تھے کہ دعوت حق پر ایسے لبیک کہا کہ جیسے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے عمل کے باعث، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عمل کے باعث صدیقین میں شامل کر لیا گیا۔ اب یہ اسی بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صدیقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک چیز سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن کی آیات ہمارے سامنے آئیں، جب بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والی بنوں گی، میں سب سے پہلے عمل کرنے والی بنوں، کسی کو نہ دیکھیں کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، سب لوگ اور کیا کر رہے ہیں، بس بغیر دیکھے فوراً لبیک، چاہے کتنے مسائل فیس کرنے پڑ جائیں، بغیر سوچے سمجھے حضرت ابوبکر صدیق کی طرح لبیک کہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کیا تھا اس طرح لبیک کہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایسی جلدی، ایسا سمعنا و اطعنا کہنا، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو اللہ کی طرف آنے کے لیے جلدی کرنے والے ہوں۔ تو ہم کہاں کون سے حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں؟ آخرت کا انجام تو ہمیں اکیلے فیس کرنا ہے نا۔ اور شہداء کون تھے؟ شہداء یعنی اس کا جو صدیقین کا نیچے والا درجہ ہے شہداء کا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کچھ وہ اپنی ذات میں ہی مگن ہوتے ہیں، لیکن کوئی حادثہ، کوئی جذباتی کوئی بات جو ہے وہ انہیں اپنے رب تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، سگے چچا تھے، دودھ شریک تھے، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے تھے بہت، اور بہت محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 6 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، غور ہی نہیں کیا، کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں۔ ایک روز وہ شکار سے واپس آئے تو ان کی لونڈی نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا ہے، انہیں مارا ہے، تو فوراً پہنچ گیا، ابو جہل کو للکارا، اس کو مارا اور اعلان کر دیا کہ میں بھی آج سے ایمان لے آیا، کیا کر سکتے ہو تم میرا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے حادثاتی اور جذباتی انداز میں ایمان لائے۔ تو انبیاء میں سے بھی کچھ کا مزاج صدیقیت کی طرف مناسبت رکھتا ہے، یہ مفسرین کی کیٹیگرائزیشن ہے، اور کچھ کا مزاج جو ہے وہ شہداء سے کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس صدیق النبیہ کہلائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول النبیہ کہلائے۔ اور جو شہداء میں وہ یعنی ہر رسول جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف گواہ بنا کے بھیجا جاتا ہے، تو وہ بھی شہداء میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے جب اپنے باپ کو اللہ کی دعوت دی، تو اس میں اس کے اسٹیجز ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے، کہ جو کہ ہم نے اس میں جو لیسن چھپے تھے ان کو ڈسکس کیا، کہ بڑوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ کس طرح بلایا جاتا ہے، یعنی اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ قد جانی من العلم، کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، معلوم یاتی کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ فتبعنی، تو آپ میری اطاعت کریں۔ یعنی اس سے مفسرین نے ایک رول یہ نکالا جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس نہیں کیا، کہ چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص علم والا ہے تو اطاعت علم والے کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی امامت
امامت میں دیکھیں نا، جب جو امام ہوتا ہے وہ چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، امامت اسے دی جاتی ہے جو زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو، زیادہ علم کا جاننے والا ہو. یعنی کسی کو اگر راستے کا علم نہیں ہوگا تو اس کو پوچھنا ہی پڑے گا نا کسی ایسے شخص سے کہ جس کو راستے کا علم ہو. اور علم والا جو ہے وہ ایسے نہیں کرے گا کہ وہ اس کا علم یعنی اجنبیت کی دیواریں کھڑی کر دیں. علم کے باوجود بھی اس کو جھک کے اللہ کے کلام کی طرف بلانا ہوگا، کیونکہ حقیقت میں علم والا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اور کسی چھوٹے کی بات مان لینے میں کوئی انا نہیں ہے، کیونکہ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ علم والے کی تو اطاعت نہیں ہو رہی ہے، اطاعت تو دراصل اللہ کی ہو رہی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں، کہ شیطان کا کیا طریقہ ہے کہ گمراہی پر اڑے رہو تکبر کے ساتھ. اور ایمان والوں کی کیا پہچان ہے؟ وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتے رہتے کہ نہیں میں ٹھیک تھا، نہیں میں ٹھیک تھا، میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. یہ نہیں کرتے رہتے، فوراً پلٹ آتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. پتہ چل گیا بات کا، نہیں پتہ تھا کوئی بات نہیں، پتہ چل گیا فوراً اپنے مالک کے آگے جھک گئے. پھر ان کے والد نے ان کو عذاب سے ڈرایا، تو انسان خود بھی ڈرے، دوسروں کو بھی ڈرائے. یہ بات پہنچا دے کہ یہ گناہ جو ہیں یہ کس طرح نیکیوں کو حبط کرا دیتے ہیں. نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اس کے بدلے میں بتا دے انسان، جس نے توبہ نہیں کی، جو نہیں پلٹا. یہ جھوٹ جیسے دیکھیں معمولی سا کہنے کو معمولی ہوتا ہے جھوٹ، کہ کیا ہوا جھوٹ ہی تو بولا ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو مومن سے منافق بنا دیتا ہے، اور منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوگا. تو انسان کو غلطیاں، گناہ شیطان کا ساتھی بنا دیتے ہیں. اور شیطان کہاں ہوگا قیامت کے دن؟ شیطان جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا. تو شیطان اور اس کے ساتھی، شیطان اکیلا نہیں ہوگا، اس کے وہ ساتھی جو اس کا اتباع کرنے والے تھے وہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو اب فرمایا قولا، انہوں نے کہا اراغبن، کیا تو ہٹنے والا. اب یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو انٹروگیٹو کے لیے ہے، استفہامیہ ہے. اور رغبہ کے بعد اگر الا آئے یا فی ہی آئے تو اس کے معنی رغبت کرنا. اور اگر رغبہ کے بعد ان آتا ہے، جیسے وہ تھا نا وَمَن يَرْغَبَ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون منہ موڑ سکتا ہے، کون اعراض کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی ملت سے. تو یعنی رغبہ ان کا مطلب بے رغبتی کرنا، منہ موڑ لینا، دوری اختیار کرنا، کسی سے ہٹ جانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 جملے اپنے باپ سے کہے تھے، جس کا ہم تجزیہ کرتے آئے ہیں، جو پچھلی 4 آیات میں تھے. تو ان میں سے اگر ان 4 جملوں میں اگر وہ ایک دفعہ یا ابتی کہہ دیتے تو کافی ہو جاتا، مگر بار بار تکرار کے ساتھ دہرایا میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان. محبت بھی جھلک رہی ہے، اپنائیت بھی جھلک رہی ہے، خلوص بھی نظر آ رہا ہے، خیر خواہی بھی دکھائی دے رہی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی شخصیت میں جو نرمی تھی نا، وہ ان کے کلام میں، ان کی بات میں نظر آ رہی ہے. بچے کیسے جب انہیں کوئی کام لینا ہوتا ہے تو میری پیاری امی، میری پیاری امی کہہ کے دوہرا کے کہتے ہیں اور اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں. تو بس بات منوانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ برے انجام سے بچ جائیں. تو مگر اب دیکھیں جس طرح صدیق جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا، اللہ کا حکم دیکھ کر اللہ کی آیات کو جب سامنے دیکھتا ہے تو وہ فوراً جھک جاتا ہے. اسی طرح جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں نا، جو شیطان کو امام بنا لیتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیغام پر غور نہیں کرتے. جب ان کو دین کی دعوت دی جائے نا، اتنے تکبر میں ہوتے ہیں، حق کا انکار کرنے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی پر اڑ جانے والے ہوتے ہیں. ان کو اللہ کے سوا آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو بیٹے کے پیار کے جواب میں حضرت لقمان کی طرح اپنے بیٹے کو پیار سے یا بنیا نہیں کہہ رہے کہ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، کہہ رہے ہیں گرجدار آواز میں، غیظ و غضب کے ساتھ اپنے بیٹے کو مخاطب کریں. فرعونی انداز ہے،
مفسرین جو ہیں وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے اس آیت میں دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں قال اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم. اب یہ جو انت ہے یہ اس میں مبتدا آ گیا ہے، لیکن یا ابراہیم کہہ رہے ہیں آخر میں، اس جملے کے سینٹنس کے آخر میں کہہ رہے ہیں. یعنی جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو حرف ندا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام ایسا ان کے لیے قابل نفرت ٹھہرا کہ وہ اس کو جملے کے آخر میں لے رہے ہیں، یعنی حرف ندا کے باوجود بھی. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے ان کا باپ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جس واقعے کا قرآن میں تذکرہ بھی آیا ہے. تو ان کا باپ یعنی وہ جس نے پیدا کیا، وہ اپنے جگر گوشے کو جلانے کے لیے اس نے خود لکڑیاں اکٹھی کی اوروں کے ساتھ مل کر. تو مفسرین اس سے یہ نقطہ بھی نکالتے ہیں کہ دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے شدت کی محبت کرتے ہیں ہر رشتے سے زیادہ، اور کفر پر جم جانے والے بھی اتنے ہی سخت ہوتے ہیں، اتنے ہی متکبر ہوتے ہیں. تو ابھی بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، سننے میں آتے ہیں کہ اگر اولاد جو ہے وہ حق پر آ گئی، اگر مومن بن گئی، تو پھر شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے کہ ان کے عقیدے سے کیوں ہٹ گئی. یا پھر یہ کہ اس طرح کے واقعات ہمیں سننے میں آتے ہیں. ہم نے تدبر القرآن میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ جس لڑکی جو ایمان لے کر آ گئی تھی، جو ہندو لڑکی، اور اس کے پیرنٹس نے اس کی جان لے لی. تو عازر جو ہے وہ بیٹے کی بات مان لیتا اگر، تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو وہ کامیاب ہو جاتے. لیکن اب کس طرح اس کے انداز میں نفرت سے ڈوبے، شدت کی دشمنی ہے. کہہ رہا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. کہہ رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. یعنی بتوں کی دشمنی سے باز نہ آئے. تم نے اگر اپنے بیہیویئر سے تم نہ پلٹے، تم اگر اللہ کو تم نے نہ چھوڑا، توحید کو تم نے نہ چھوڑا. اور دیکھیے اب اس میں بھی لَأَرْجُمَنَّكَ دو تاکیدیں ہیں، لا میں تاکید بھی ہے اور نون کی تشدید بھی جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں تاکید ہے. تو اس قدر شدت سے کہہ رہا ہے کہ میں پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا. ایسی محبت ہے اپنی بتوں سے اس کو، اتنی. اور ایسے بتوں سے ایسی محبت. اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ انسان ہوں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ویسی محبت کرتے ہیں. تو باپ نے سنسار کرنے کی دھمکی دی، گھر سے نکال دیا، شکل دیکھنے کا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. اور کہا حرقوہ، تم اسے جلا دو، ونصروہ اور ونصروہ آلہتکم، اور کیا کرو اپنے معبودوں کی مدد کرو. تو اب ان کا کیا جواب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال السلام علیک. باپ نے بے قدری کی انتہا کر دی اور بیٹے نے احسان اور درگزر کی انتہا کر دی. کہا سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. پھر اسے یہ بھی سوچیں یہ کتنا قدیم کلمہ ہے جو سلام ہے، کہ اب باپ انتہا کا سخت بے رخی نظر آ رہی ہے، نفرت نظر آ رہی ہے، اور اس کے جواب میں ان کے کلام میں کیا نظر آ رہا ہے؟ عفو درگزر نظر آ رہا ہے، محبت، خلوص. باپ سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے تو جائیں آپ جہنم میں، مائی فٹ. کچھ نہیں، کوئی لفظ سے کوئی بدتمیزی نہیں. اتنی تلخ باتیں سن کے بھی کیا کیا تھا انہوں نے جو وہ سنسار کرنا چاہتا تھا، کیوں جان سے مارنا چاہتا تھا؟ اس کے جواب میں بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور مرتے دم تک بھی ان کے لیے سلامتی اور فلاح چاہنے والے تھے، احسان کا معاملہ کرنے والے تھے اپنے باپ کے لیے. اور یہ جو سلام ہے اس کے بارے میں کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا چیز دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں، سلامتی کی دعا، رحمت کی، برکت کی دعا. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہڈن میسیج بھی ہم دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے حفاظت میں ہیں، سلامتی میں ہیں، امن میں ہیں، یعنی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی. تو یہ جو سلام ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا طریقہ سکھایا ہے کہ بہترین طریقہ کون سا ہے سلام کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب چاہے جتنی بھی دعائیں دی جائیں، اس سے بہترین دعا نہیں ہو سکتی. یہ ساری دعائیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ کیا غیر مسلموں کو، مشرکوں کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ یعنی نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کو ہیلو کہہ لیں، آپ ہے کہہ لیں، آپ ہائے کہہ لیں. مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان کو سلام کرے گا. اگر کوئی، جیسے کوئی غیر مسلم ہو، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو سلام کرے تو پھر کیا کریں، اس کا پھر کیا جواب دیا جائے؟ تو آپ اس کو پورا جواب دینے کے بجائے وعلیکم کہہ دیں. یعنی جو ہم جواب دیتے ہیں نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب غیر مسلم سے بات کی جائے گی تو پھر اس کو یہ پورا جواب نہیں دیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے سلام بھیجا اپنے مشرک باپ پہ کہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا، ممانعت نہیں آئی تھی. صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ دیوار بھی درمیان میں آ جاتی تھی تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، کثرت سے سلام کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، سلام کو فیشن میں لے آؤ. تو جب ہم جب ہم اسلام پہ فخر کرتے ہیں، اسلامی شاعر کو رواج دیتے ہیں، تو پھر ہم فخریہ سلام کرتے ہیں. ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں، ہم اپنے لہجے سے بتاتے ہیں، ہم خوشی سے اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب میں بھی کیا ہوگا؟ کوئی آنکھوں کے جواب اشارہ نہیں کر دیا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ وعلیکم، اس سے آنکھیں بند کی وعلیکم ہو گیا. اس طرح سے نہیں کیا جاتا، یا وسلام، اس طرح نہیں. یعنی وہ جواب دینے کا بھی ویسا ہی طریقہ بتایا گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کرنا 30 نیکیاں فری میں مل گئیں. تو اس کو جو ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کو آپ کے ہوم ورک میں بھی شامل کریں گے. ابھی لاسٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ آزر نے، ان کے باپ نے جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے کتنا برا سلوک کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایرر آ گیا تھا. تو اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈھارس مقصود تھی. یعنی یہ جو جس طرح سے ان کا باپ ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا جا رہا ہے. اور ان کے علاوہ ہر اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں جمع اور دین پر جمنے کی وجہ سے، دین پر آنے کی وجہ سے اس نے اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کو جھیلا، ان کے لفظوں کے تیر اس نے سہے. کیونکہ انسان جب نیکی کی وجہ سے دوسروں کی باتیں سنتا ہے تو تکلیف جب وہ برداشت کرتا ہے، اذیت برداشت کرتا ہے، جب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری تکلیف اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. تو اللہ اس کا اجر دے گا. اس کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی کے ساتھ درگزر کر دو، سلام علیک. سورہ فرقان کی بھی آیت 63 ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ، یہ جاہل جو ہیں وہ ان کی دنیا کی ڈگریز کی بات نہیں کی جا رہی، دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، جاننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ایسے لوگ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جب انہیں ٹیس کرنے کے لیے مخاطب ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، سلامتی کے ساتھ درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اپنی انرجی نہیں ویسٹ کرتے. اور سورہ قصص کی بھی آیت 55 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ لغو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا، یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو. یعنی لڑنے جھگڑنے نہیں لگ جاتے. تو یہ کہہ رہے ہیں اب سأستغفر لک ربی، اب
کہہ رہے ہیں میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، انہو کانا بھی حفیہ. حفیہ سے یعنی یہ حفیہ جو ہے یہ ردیہ سے، یعنی کسی پر بہت مہربان ہونا، اس کے معاملات کی فکر کرنا. اور کانا سے ہمیشہ کے معنی واضح ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. تو ہمارا اپنے رب سے کیا گمان ہے؟ ہمارا اپنے رب سے جو گمان ہے، جو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ بہت مہربان ہے، تو اس کو بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دہرائیں، اس کا تذکرہ کریں، اس کو بار بار ہم اس کا ذکر کریں. تو ان کو پھر بھی اطمینان دلا رہے ہیں ان کی نفرت کے باوجود کہ میرا رب بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے اس سے معافی طلب کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جو باپ کی گمراہی ہے اس کا کیا انجام ہے، تو اتنے نرم دل تھے، دھکوں کے جواب میں دعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں معافی مانگوں گا، میں آپ کے گناہوں کو معاف کرا دوں گا. اور انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا بھی. مگر اب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز منع کر دی گئی کہ اب ہم مشرک دوست یا غیر مسلم رشتہ داروں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. سورہ شورا کی آیت ہے، آیت 86-87 ہے کہ وغفر لی ابی، اور انہوں نے دعا کی بخش دے میرے باپ کو، اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے، انہو کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تحزنی یوم یبعثون، اور جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن مجھے رسوا نہ کر دے، مجھے شرمندہ نہ کر. یعنی میرا باپ اگر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی، مجھے بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سورہ ابراہیمی کی وہ آیت ہے نا، آیت 40-41 ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جو آپ نے وہ دعا کی ہے آج. تو یہ بھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی بھی مانگی اپنے لیے بھی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنے والدین کے لیے مغفرت اور مومنوں کے لیے مغفرت. تو اس میں بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت 113 ہے، جس میں ممانعت آ گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے، نہ ایمان والوں کے لیے ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. ولو کان اولیاء قربا، اگر چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لہم، جب کہ ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ اہل دوزخ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات منع کی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہنے بھئی میں تو جو ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے رول ماڈل پیش کر رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 114 میں، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تھا، وہ تو ایک وعدے کا سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے. لیکن جب وہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. اِنَّ ابراہیم لأواہ حلیم، بہت نرم دل تھے، بہت حلیم تھے، متحمل مزاج تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، مگر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول نہیں کیا. مگر انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی نا کہ مجھے جو ہے وہ اس دن قیامت کے دن رسوا نہیں کیجیے گا، کہ میرے سامنے میرے باپ کو آگ میں ڈالا جائے گا تو میری رسوائی ہوگی، تو مجھے رسوا مت کیجیے گا. تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے باپ کو جہنم میں بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا. یعنی یہ اللہ ہی کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ آزر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے. تو اللہ کو خلیل اللہ کی اپنے دوست کی رسوائی جو تھی وہ منظور نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، مگر وہ اپنے باپ کے لیے جنت نہیں لے سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے،
ان کو یاد کر کے روتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میری ماں مجھے نفل نماز میں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر ان کے پاس آ جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیے گئے. تو بڑا سخت معاملہ ہے، انبیاء بھی بے بس ہیں. وہاں پر نجات صرف عمل کے ذریعے ہے، ایمان کے ذریعے ہے. تو ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو نسب کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جنت میں ایمان کے مضبوط رشتے پہ سب جمع ہوں گے. جو ایمان والے ہوں گے وہ اکٹھے جنت میں جمع کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ، کہ میں جدا ہوتا ہوں تم سے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے، تم سے جدا ہوتا ہوں اور ان سے جدا ہوتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تو یعنی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیتا ہوں. میں وَأَدْعُو رَبِّی، میں صرف اپنے اکیلے رب کو پکارتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک اس سے پکارتا رہوں گا. ادعو ہے نا، مضارع ہے، تو پریزنٹ میں بھی کرتا ہوں اور فیوچر میں بھی کرتا رہوں گا. اور کیا کرے، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ اپنے رب سے، کہ اپنے خدائے واحد کو، اپنے واحد رب کو، اکیلے اللہ کو پکارنے کے بعد میں کبھی محروم نہیں ہوں گا، میں کبھی بدنصیبی مجھ سے نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے اس اپنے گھر سے یعنی نکال دیا. کس لیے نکالا؟ اس لیے کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس طرح رہنا اس کو گوارا نہیں تھا. تو انہوں نے بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے بتوں کے ساتھ بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنا گھر بار اور خاندان چھوڑ رہے ہیں، تو ہجرت کر لی انہوں نے. یہ جو ہجرت تھی، کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، کہ دنیا میں یہ سب سے پہلے مہاجر تھے. اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے مالک کے لیے وہ ہر چیز سے دستبردار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام سے نوازا، بہت بلند درجہ دیا. تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. تو ہجرت کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک. تو کیا ہم ہجرت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ چانس ہے. اللہ نے ہمیں بھی چوائس دی ہے کہ ہم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں اسی جگہ پر رہتے ہوئے ہمیں ہجرت کرنی ہے. کیسے ہجرت کریں اگر ہم مہاجروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ، یعنی اس چیز سے تم بچ جاؤ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو اللہ تمہیں بھی مہاجروں میں شامل کر لے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے. ہو سکتا ہے دوستوں کی کمپنی اچھی نہیں ہے، دوست اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہے، تو ایسی کمپنی کو چھوڑ دو. اپنی ہر چیز کو چیک کرنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع تو نہیں کی ہے، اللہ نے حرام تو نہیں کی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو. ہو سکتا ہے کوئی عادت ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو سکتا ہے کوئی خواہش جو ہم کر رہے ہوں وہ اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی زندگی کا روٹین اللہ کو پسند نہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈرامے اور فلمیں یا ایسی کچھ چیزیں دیکھنے والے ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہوں. تو اللہ نے اچھا کیا ہوتا ہے ڈراموں اور فلموں میں؟ نامحرموں کو اختلاط ہو رہا ہے، حرام تعلقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ میرے رب نے منع تو نہیں کیا جو میں دیکھ رہی ہوں. خود سوچے، خود انسان اپنے آپ پہ چیک رکھے. ہم چاروں طرف ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا میوزک کے بارے میں منع کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنتے ہیں؟ تو یہ ایک جہاد ہے، ایک مستقل کوشش ہے اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھ پہ بہت مہربان ہے، میں محروم نہ رہوں گی اور انشاءاللہ میں بدنصیبوں میں بھی شامل نہیں ہوں گی. میرا رب مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستے پر جما دے گا.
آسانیاں کر دے گا میرے لیے، میرے اولاد کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے. وحدو ربی، میں دعا کرتی رہوں گی، اپنے رب سے دعا کرتی رہوں گی. اس عزم کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا در پکڑ لے. اچھا، یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ چیک کرنا ہے اپنے روٹین میں، اپنی عادات میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ یہ تو ہمارے روٹین میں نہیں ہے. کوئی ایسی چیز تو کم از کم ہمیں پہلے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور پھر اپنی استقامت اور ہمت کی بات ہے ایک ایک کر کے اسے نکالنا ہے، یا پھر یہ کہ اکٹھے جن میں طاقت ہے وہ اسے نکال دیں. مگر سوچیں ضرور. یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اس بات پہ سوچنا اور اس بات کی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں ان مہاجرین میں شامل کر لے. اور دوسرا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ کو فرسٹ ڈے تو آپ کو کس طرح سلام کرنا ہے، جس طرح سے کہ صالحین سلام کرتے ہیں، جس طرح قرآن میں بتایا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس کو رواج دینا ہے. سلام کو کثرت سے ہمیں سلام کرنا ہے. پھر نیکسٹ آیت ہے فلما، تو جب فلما اعتزلهم وما یعبدون، کہ جب وہ ان سے جدا ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو کن کی؟ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور وہ سب کے سب نبی تھے. تو جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب وہ اللہ کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. پھر اپنے رب کے کسی دشمن سے ان کی دلی دوستی نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز اس سے بہتر عطا کر دی. جب انسان اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. کوئی کمپنی چھوڑے گا، اللہ اس سے بہتر کمپنی دے دیں گے، اچھے ساتھی دے دیں گے. کوئی حرام خواہش چھوڑے گا، اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے. کوئی ناجائز کمائی کو چھوڑے گا، اللہ اپنے فضل سے حلال کے ذریعے سے اسے عطا فرما دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ٹھکانہ دے دیا. خانہ کعبہ کی تعمیر ان سے کرائی، اور اس کی خانہ کعبہ کی پاکیزگی کی ذمہ داری ان پر ڈالی. تو ان کو بہترین گھر والے دے دیے ان کے گھر والوں کے بدلے. اللہ جیسے ان کو بہت نیک بیویاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیں، بہترین بیٹے، اطاعت گزار، فرما بردار. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا تھا. ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا. اور وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یہ آیت دلیل ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی یعنی حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں نبی بنا دیا گیا تھا. اگر بعد میں نبی بننا مراد ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر آتا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا، تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں آیا کہ کیونکہ ابھی کچھ آیات کے بعد ان کا تذکرہ آ ہی رہا ہے. تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ نے مثال بنا دیا اور کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کی ان کو اپنی رحمت میں سے ایک حصہ عطا کر دیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطا کی ان کو. انی جائلک للناس اماما، کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجتباہ وحدہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریفیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اور پھر سورہ شعراء میں بھی آیت آتی ہے، آیت 84 ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والوں میں اے اللہ مجھے سچی ناموری عطا کر دے. یعنی جہاں سچوں کا، صدیقین کا، صالحین کا تذکرہ آئے، وہاں میرا بھی تذکرہ آئے. تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، نیک شہرت عطا فرمائی. یہ ہے نا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے انہیں نیک شہرت عطا فرمائی. اللہ نے ان کی ہر دعا کو قبول کر لیا، مگر باپ کی مغفرت کی دعا قبول نہ کی، اور نہ ہی اولاد کی کو انکنڈیشنل امامت ملی. جب ان کو امامت ملی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے لیے. تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا.
تو اللہ نے ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا. یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کی تعظیم کرتے ہیں. نماز میں بھی درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. اور اب اس میں ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ نے ان کی ہر بات مان لی، لیکن نہ اولاد کے لیے یہ بات مانی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوگی تو وہ جنت میں جائے گی، یا ان کا باپ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. تو بغیر ایمان کے، عمل صالح کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر کوشش اور محنت کے اولاد ابراہیم میں بھی شامل ہو تب بھی نہیں جا سکتی. مشکلات آئیں گی، مخالفت کی آگ ہوگی، دین کے دشمن ہوں گے. تو اسی انوائرمنٹ میں ہم نے اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی ہیں. ہم بھی تو اولاد ابراہیم ہے نا، تو ہمیں اپنی جنت بنانی ہے، ابھی بنانی ہے. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. اور وہ جو ہے نا کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.